बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। बड़ा ट्रिगर सा एक क्वेश्चन है जो इकबाल शाहिद साहब की राय में हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो एक बहुत बड़ी जमात है पीटीआई, उसके और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की वजूहात, नाकाम होने की क्या वजूहात है और आखिर बड़ी रुकावट कौन है इसमें जो है। तो सर आप बताएं कि एक बड़ा अहम सा एक मामला है, अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हर जमात की जानिब से यही बात सामने आ रही है कि हम सब आपस में मुत्तहिद रहेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने थोड़ी देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही कहा कि महाजराई नहीं, हमें जो है हमें हर मौके पे जो है सुलह परस्त होकर और महाजराई को ख़त्म करके चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। तो बताएं कि आखिर रुकावट कौन है दोनों में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको भी पता है कि रुकावट कौन है, जो बेनिफिशरी ही रुकावट हैं। सबसे पहले तो रुकावट आपने देखा कि जिस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा साजिश के तहत इस मुल्क में एक ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट किया कि सियासी पार्टियाँ आपस में ही दस्तो गिरेबान हो गई। उनके बाद फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी इलेक्शन करवाने के लिए, तो वो बेनिफिशरीज थे। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि गैर आइनी तौर पर उन्होंने 3 महीने से इसको साल लंबा कर लिया। और वो हैं, और वो इस वक्त भी हुकूमत में हैं। हुकूमत से मुराद यह है कि वो आज़ाद सेनेटर हैं, और उनमें सबका वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब तो खैर से वज़ीर दाखिला भी हैं, और फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो इन हालात में तो नज़र आता है कि और फिर वो जो जिनके नुमाइंदे हैं, ख्याल उनकी तरफ इसलिए जाता है कि आपने देखा कि सियासी पार्टियों के मतलब अगर कहा जाए तो हम आम तौर पर सियासी पार्टियों को ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। और है भी सही कि अगर सियासी पार्टियाँ आपस में किसी रिकन्सिलेशन की तरफ आएँ, आपस में बैठें, अपने मामलात को खुद हल करें, एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख को कम करने की कोशिश करें ये और दयानतदारी से करें, तो फिर कोई वजह नहीं है कि कोई भी अदारा उनके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन ये परसेप्शन के दरमियान भी एक सवाल जो है वो हमें तलाश करना है। आपने देखा कि बात फिर वहाँ से हम शुरू करेंगे कि ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक इंतशारी टोला है और इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। और फिर आर्मी चीफ ने लाहौर में जो बाकायदा तौर पर बयान जारी किया, उसमें तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इनसे ना कोई डील होगी, ना इनको ढील दी जाएगी। जब मुल्क के एक मुअस्सर और आम लोगों की नज़र में एक बहुत बड़ी हैवी फॉलोइंग के एक लीडर के मतलब और उस जमात के मतलब ये कहा जाए कि हमने उनसे बात ही नहीं करनी, तो फिर सियासी जमातें क्या करेंगी और कैसे आपस में बैठेंगी, जब उनको अपनी कमज़ोरी का भी पता है। सिटिंग गवर्नमेंट जो है, इसके पर इल्ज़ाम है कि ये फार्म 47 के तौर पर आई है। और अगर वो किसी जगह एडवेंचर करते हैं, मसलन कोशिश करते हैं, तो जाहिर है फिर जो ताकतवर हल्के हैं वो उनकी वो सीटें जो हैं जो उनको दी गई हैं, जिन पर अभी तक फैसले नहीं आए, वो खोल लेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। सीधी सी बात है कि कौन मुज़ाकरा को सबोटाज कर रहा है। आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब जैसा हार्ड लाइनर, उसने भी कहा है कि नहीं, PTI एक बहुत बड़ी जमात है, हमें चाहिए उनके साथ बात करें। और फिर जो आप ब्रेन ऑफ द मुस्लिम लीग नून है, वो है इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर गिला किया कि जब इमरान खान जो हैं वो महमूद अचकज़ई से बात कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं, हमसे क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ प्रोपोगंडा जो है वो हर एक का जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं जी इमरान खान साफ इनकार करता है। इस तरह बिल्कुल नहीं है। यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर बेतहाशा ऐसे लोग मौजूद हैं, और इवन देन के मियां नवाज शरीफ साहब के मतलब भी ये खबर है कि वो भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन रुकावट कौन है? रुकावट आप देखें किस तरफ PTI की तरफ से जब बात होती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है और ठट्ठा उड़ाया जाता है। फिर आखिरी जब ये चीज़ों को 90 की डिग्री पर आग लगाई गई तो वो सिर्फ ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन तो बनाए जाते हैं जहाँ कोई शक शुबा हो। यानी मतलब फैसला तो पहले ही हो गया कि शक है ही नहीं। जुडिशल कमीशन में तो दोनों फ्री कैन की बातें सुनी जाएंगी। और आपने देखा कि ये बहुत जहाँ वहाँ से मर्जी आप तारीख को उठा के देख रहे हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या पिछले दिनों को कोट कर रहे थे कि जब इस तरह के फैसले उस दौर में हुए तो अल्लाह ताला ने बाकायदा नाराज़गी का इज़हार किया
کہ آپ انہرڈ کس طرح یک طرفہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ پھر آرمی چیف بڑے قابل احترام ہیں اور ساری قوم نے ان کے اس بیان کو بڑے احترام سے پسند نہیں کیا کہ آپ کو نہ ہی بیان دیتے تو کیا ضرورت تھی۔ آپ نے کہا جی ان سے تو کوئی نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی۔ آپ کو یہ ظاہر ہے کہ آپ ایک ادارہ ہیں، بڑا بااثر ادارہ ہے، پاکستان کی شان ہے ادارہ، لیکن مذاکرات تو آپ سے کس نے کرنی؟ ہاں البتہ درمیان میں جب ایک دفعہ بات ہوئی، افریدی نے کہا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں کہ ہم طاقتوروں سے بات کریں گے، لیکن اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا؟ آرمی چیف کے بیان کے بعد اور آئی ایس پی آر کی احمد شریف ویس جنرل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بھی بن گئے ہیں 2 دن پہلے، انہوں نے جب یہ کہا کہ جی یہ تو پھر اگر جوڈیشل کمیشن تو بنتے ہیں، اگر کوئی کسی قسم شک شبہ ہو اگر کرنا ہے تو دھرنا 2014 سے شروع کیا جائے۔ دھرنا 2014 کا پھر آپ کہہ سکتے ہیں باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، ان کے زمانے میں ہوا تھا۔ کون فیسیلیٹیٹر تھا؟ الزام تو مسلم لیگ نون لگاتی رہی، اور تو کوئی جو اس وقت حکومت میں ہیں ان سے پوچھیں کہ الزام اگر لگاتی رہی تو وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ ٹی وی پر پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا۔ وجہ یہ کہ یہ چیزیں کہنے والے نہیں تھی۔ جب یہ ہے اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے، آپ کے 9 جو ہے مئی کو 8 فروری نے دفن کر دیا، یہ اس کا فضل الرحمان کا بیان ہے، ہمارا نہیں ہے یہ، کیونکہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہم کوئی جھوٹی بات نہیں کر سکتے، وہ اون کرتے ہیں۔ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، انہوں نے تقریروں میں جو کہی وہ تو خیر ہم نہیں دہرا سکتے، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن ان کا اگر کوئی بیان غلط ہے تو ان سے بات پرس کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس پاکستان تک وہ لے گئے۔ اب ہے اس کے دوران محمود اچکزئی نے جو سخت باتیں کی ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں اور خاص طور پر حکومت مخالف تحریک کے چیئرمین ہیں اور بلوچستان کے اہم ترین رہنما ہیں، اگر ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے علی نا کہ اس کو بارڈر لائن دیا ہے کہ اس قسم کے سچویشن جب ہم کرتے ہیں تو دل گھبرا جاتا ہے کہ ملک معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے، ملک کے نوجوان کی ہوپ کوئی نہیں ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں، اندرونی جنگ کی۔ مجھے پی این اے کی تحریک کا یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس زمانے میں ذوالفقار بھٹو صاحب اور نواب نصر اللہ خان، مفتی محمود صاحب، بڑے بڑے قادہ شخصیات ان الیکشن کی دھاندلی کے خلاف ایک تحریک چلا رہی تھیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ قریب ہوتے جا رہے تھے تو پھر ضیاء الحق صاحب نے اچانک شب خون مارا، اور اس وقت سے آج تک پاکستان خون میں نہلایا گیا ہے، اور اس دہشت گردی پاکستان میں آئی، کلاشنکوف آئی، ہیروئن آئی، اور اس وقت تک ان کے لوگ اس خدمات کو بڑے افسردہ طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے حوث سے اقتدار میں ان لوگوں کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دیا۔ اس وقت آپ نے دیکھا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی ریئیکشن میں اسد کیسر نے کہا تھا ہم تو اپنے باپ سے بھی نہیں پھر مانگتے، یعنی اتنا ہائی پارا چڑھ گیا کہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی؟ آپ جاوید ہاشمی کا کہہ دیں، انہوں نے یہ کہا ہے، غصے میں انہوں نے بیان دیا ہے، وہ قومی لیڈر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دیکھیں، انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور مشاہد حسن سید نے مثالیں دی ہیں کہ جب ہم افغانستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ہمارے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہے، قتل و غارت کی ہے، ہم ان سے جا کے افغانستان میں ہمارے بڑے بڑے ہائی ٹاپ براس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملاقات کر سکتے ہیں، بات کرنے میں دوحہ میں امریکہ بات کر سکتا ہے، اور ہمارا جو اصلی دشمن ہندوستان ہے اس میں جو ہے کئی جنگیں لڑیں، انہوں نے ہم پر حملے کیے، اس کے باوجود ہم ان سے بات کرنے کے تیار رہتے ہیں، اور ہر حکومت کہتی ہے ہم نے پیاز وہاں سے منگوانا ہے، ٹماٹر وہاں سے منگوانا ہے، تو ہم اپنے بندوں سے کیوں بات نہیں کر سکتے؟ کون سی انائیں ہیں؟ جس وقت آپ کے پاس پبلک آفس آپ ہولڈر ہیں تو آپ کی کوئی انا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ فرسٹ پاکستان ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے ڈاکٹر افضل قدیر خان نے معافی مانگی، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مجھ سے جھوٹی معافی منوائیں جا رہی ہے۔ سر لیکن آپ مؤثر اداروں کی بات تو کریں، مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات جو ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے؟ اور ابھی یہ جو ریسنٹلی انہوں نے شیر افضل مروت، جو کہ کچھ دن پہلے تک ان کے بڑے پرومیننٹ ایک رہنما تھے، ہر چیز میرے اور آپ کے سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ان کو سونپی جا رہی تھی، تو اب ان کو شو کاز جو ہے وہ پارٹی کی جانب سے دے دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ درست ہے بات آپ کی، وہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ اس لیے میں قرار دیتا ہوں
کہ انہوں نے ایک محمد بن سلیمان جو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ہمارے ولی عہد ہیں، ان کے خلاف بیان دیا کہ عمران خان حکومت انہوں نے گرائی ہے. وہ ظاہر ہے پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دیا، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ ایک ہی پارٹی ہے، ایک پارٹی کو ہم دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات میں انوالو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بڑی بڑی پارٹیوں میں درمیان میں لوگ آتے رہتے ہیں، ان کی خدمات بھی ہوتی ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نیریٹو سے ذرا ہٹ جائیں. نہیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ جو پارٹی میں اس ٹائم مین لیڈنگ جو رول لوگ ادا کر رہے ہیں وہ آپس میں متحد ہیں، یا وہ ون پیج پہ ہی سٹینڈ کر رہے ہیں، یا کہیں پارٹی اندر سے ایسے تو نہیں ہو رہا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، یا 2-3 گروپس جو ہے وہ اس میں بنے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ کا کیا اس میں اوپینین ہے؟ اس سے بالکل غلط ہے. وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک جیسے نامور لوگ جو وزیر اعلیٰ رہے، وزیر دفاع رہے، وزیر داخلہ رہے، جب انہوں نے 9 مئی کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہٹے تو ان کا آپ دیکھنے کے اپنے علاقے سے ہار گئے. اور اس طرح آپ دیکھنے کے آئی پی پی بنی، ان میں جو لوگ گئے ہیں ان کا کیا حشر ہے، کوئی جیتا تو ہے نہیں. پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے، اور جو لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں پارٹیوں میں، جیسے مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب ہیں، پیپل پارٹی میں زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. یہ درمیان میں لوگ تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فوری طور پر ہمیں کوئی مل جائے. اور جو پاپولرٹی ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس بڑا ہیوی موضوع پر ہم بات کر رہے تھے. آپ نے سوال کر دیا. مجھے بتائیے کہ اگر یہی شیر افضل مروت جو ہے وہ اس وقت غصے میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں تو کہاں سے لوگ نکالیں گے؟ نیریٹو تو نہیں نا ہے. سودا کون سا بیچیں گے؟ سودا تو عمران خان کا بکنا تھا نا، اس کا بیچ رہا تھا وہ. تو وجہ یہ ہے کہ وہ جانے، ان کا کام جانے. وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک شو کا نوٹس ہے کہ عہدیدار کو ملا ہے، وہ بہت پرانے لوگ بھی نہیں تھے، وہ ان کی خدمات کو جانے. ہمیں افسردہ ہونے کی خاص ضرورت نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. یہ آج کل یہ کیا ہو رہا ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں بڑی چپکلش چل رہی ہے. وہاں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ایک اہم رہنما فیصل کریم کنڈی گورنر تعینات ہوئے ہیں، لیکن دونوں میں کوئی کوارڈینیشن دکھائی نہیں دے رہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کے پی کے جیسے صوبے کی صورتحال بہتر ہوگی آگے چل کے؟ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ایک حد سے زیادہ جذباتی انہوں نے اپنی رویہ اختیار کیا ہوا ہے. وہ اب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کوئی بالکل عام آدمی تو نہیں ہے، ان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کا آپس میں اگر زیادہ اچھی کوارڈینیشن ہوگی تو صوبہ ترقی کرے گا. پھر یہ ہے کہ وہ آئینی عہدہ بھی ہے، اور صدر مملکت جو اسٹیٹ کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، وہ صدر مملکت پاکستان کا یعنی آپ آئینی طور پر اس طرح ایسا بڑا سربراہ ہوتا ہے، اس کے نمائندے گورنر ہوتے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ کے انڈر بھی نہیں ہوتے، وزیر اعظم کے انڈر بھی نہیں ہوتے. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے ایک پرماننٹ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدیدار ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ گورنر کا جو رول ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں گورنر ہوں، تو گورنر کا مطلب پھر تمام سیاسی پارٹیوں کا وہ گورنر ہوتا ہے، وہ ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. غلطی وہاں کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے کہ کنڈی صاحب نے بھی وہاں ایسی کی تیسی پھیر دی پی ٹی آئی کی، جس کے جواب میں علی امین گنڈا پور نے یہ ریئیکشن کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کل جس وقت لاہور میں حلف ہو رہا تھا گورنر پنجاب کا سلیم حیدر صاحب کا، تو سلیم حیدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کیا سوجی، انہوں نے سب کو پہلے تو یہ کہا تقریر میں کہ یہ گورنر وہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ ہی کہہ دیا کہ وہ تو ملک کے جو ہے نا کسی سیٹ اپ کو چلنے نہیں دیتے، اور ان کی تقریباً تو تقریر پی ٹی آئی کے خلاف ہی نکلی. کان خوش کرنے کا تو مطلب تو یہ ہے کہ یہ گورنر جو ہے ان کا یہ سٹیٹس سیاسی نہیں رہتا، جیسا صدر کا بھی سیاسی نہیں رہتا. صدر سب کا صدر ہوتا ہے، لیکن ہوتا پاکستان میں یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا صدر ہی بنا رہتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ میں پارٹی کی. اس طرح عارف علوی صاحب بھی بہرحال پی ٹی آئی کو ٹیک کرتے رہے، لیکن یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اور رفیق طارق صاحب بھی کرتے رہے. صدر کا آئین کے تحت وہ تمام سیاسی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ فریم میں اپوزیشن میں ہو، وہ حکومت میں ٹریجری بینچوں پر ہو، وہ سب کا صدر ہوتا ہے، اور گورنر بھی سب کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کوئی بھی بل ہے صوبے میں کوئی پیش ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے تو صدر اپنا گورنر نے سائن کرنے ہوتے ہیں، اور اوپر صدر نے سائن کرنے ہوتے ہیں، تب قانون بنتا ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ پر یہاں ابھی سر دیکھا جائے دونوں طرف سے ہی جو ہے وہ جوابی کارروائی چل رہی ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے گورنر کے پی کہنے کے وزیر اعلیٰ گورنر ہاؤس پر قبضے کی دھمکی نہ دیں، منہ توڑ جواب دیا جائے گا. نہیں سمجھ لگ رہی ہے نا کہ پلے کسی کی کوئی چیز نہیں. ایسے ہی ہے. وجہ یہ کہ اگر تو کسی کے پلے ہو تو کسی سے کو مذاکرات کرے. اب یہی کل کا سوال چل رہا ہے تمام ٹی وی چینل کے اوپر
کہ کیا جو مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی ہے یہ ان میں اتنی ہمت اتنی ٹانگیں ان میں جان ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، جبکہ اس وقت فوری طور پر ابھی 2 دن پہلے 9 مئی کے دن تقریباً ہر طرف سے اسٹیبلشمنٹ کہ ان سے کوئی بات نہیں کرنی، تو ان میں ہمت ہے کہ یہ بات کریں گے، تو یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اگر پھر اس کے ریئیکشن میں مثلا آپ دیکھیں کہ انہوں کے کافی لیڈران نے انہوں نے سخت زبان استعمال کی، ایون دن کہ محمد زبیر جو ہے، اب زبیر مسلم لیگ نون میں رہے ہیں، ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کام چلتا نظر نہیں آتا، مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ ان کے تو پلے کوئی شے ہے نہیں، کہ ان کو تو ڈرایا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جب پچھلے دنوں بڑی ہاہاکار مچی ہوئی تھی، میٹنگ کر رہے ہیں جی فلانی چیز کی میٹنگ کر رہے ہیں، ان کا بیان تو کوئی آیا کوئی نہیں، بالکل کوئی بیان پاکستان کی سیاست میں مجھے دکھا دیں کوئی، یا 9 مئی کے خلاف ہی آیا ہو، حق میں آیا ہو، یا ان ملزموں کے خلاف یا حق میں آیا ہو، یا ریکنسلیشن کے حق یا خلاف ہی آیا ہو۔ سر ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ونس اگین ویلکم بیک ان پاکستان ٹوڈے۔ ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اس وقت موجود ہیں خضر حیات گوندل صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ آخر حکومت اور پی ٹی آئی میں اس وقت جو مذاکرات میں رکاوٹ ہے وہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا۔ اصل میں جو مذاکرات میں رکاوٹ ہے اس کا اگر ماضی قریب کے ساتھ جوڑ کے موازنہ کیا جائے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، اور ان کا رویہ جو ہے وہ، ورنہ پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو درمیانے راستے پر بلیو کرتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں مذاکرات، لیکن بانی پی ٹی آئی کے رویے کی وجہ سے اور ان کی پابندیوں کی وجہ سے اور ان کے اس رویے کی وجہ سے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ چور ہیں ڈاکو ہیں۔ دیکھیں سیاست میں چور ڈاکو لٹیرے ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، تو اس سے اگر آپ مذاکرات کے راستے بند کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے سیاست میں؟ سیاست میں تو کل کے جو مخالف ہیں وہ آج کے الائز ہوتے ہیں، اور آج کے الائز جو ہیں وہ کل کے مخالف ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما تو دونوں بیان دے چکے تھے مذاکرات کریں گے، لیکن جب آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آرمی چیف کا بیان ہوا کہ کوئی ڈیل نہیں دی جائے گی، اس وقت سارے پلٹ گئے۔ اس وقت سچویشن یہ ذرا بتائیں، میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کسی بھی صورت میں ان میں ہمت ہے؟ عمران خان کسی بھی صورت میں مذاکرات کے لیے اس گھڑی تک تیار نہیں ہے کسی سیاسی قوت کے ساتھ۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ادارہ کرے، تو اداروں کا کام ویسے میری ذاتی رائے کے مطابق ان کا کام نہیں ہوتا مذاکرات کرنا، ان کا کام ہوتا ہے اپنے فنکشن کرنا۔ غلط یا صحیح پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ فنکشن صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے اپنے اپنی سوچ کے مطابق، لیکن اداروں کا کام مذاکرات ہوتا نہیں ہے۔ مذاکرات سیاسی پلیٹ فارمز کے درمیان میں ہے، ان کو خود ریزرویشن ان حالات میں اس سے تو فائدہ ہے، اگر مذاکرات کیے جا رہے ہوں تو کون سی وجہ ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس وقت چھوٹے تھے جب ایک لیڈر پہلے بھی اس طرح سے کہا کرتا تھا، اور انہیں بھی یہ غلط فہمی تھی کہ میرے خلاف ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کو بھی یہ غلط فہمی تھی، اور ان کی وہ غلط فہمی جو ہے ان کو برے انجام تک اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس انجام کو۔ وہ غلط ہوا، جس کو مرضی آپ ڈیفائن کرتے پھریں، لیکن ہوا غلط۔ لیکن اس وقت تو آپس میں سیاسی قوتیں اس وقت بھی ملنا چاہ رہے تھے، رات کو شب خون مارا گیا۔ اس دن مذاکرات 4 جولائی کی شام کو، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی تھوڑا بہت یاد ہے کہ شام کو تقریباً چیزیں سیٹل ہو گئی تھیں، رات کو ضیاء الحق کا قصور تھا نا، ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ آ پڑے، اس میں کود پڑے، لیکن یہاں پر تو مذاکرات والی سیاسی قوتوں کے درمیان شکل ہی کوئی نہیں ہے اس وقت تک۔ وہ ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے ہی نہیں، سیاست والے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ وہ ادارے جو ہیں وہ مذاکرات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 45-47 کا فیصلہ کریں، یہ بھی تو ہو رہا ہے نا۔ 45-47 کا فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا جن کے خلاف آپ جا رہے ہیں، پہلے پلیٹ فارم پر آئیں تو صحیح، وہاں بیٹھ کے بات کریں نا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے تھوڑا سا ان کو ریلیکس کرے گی، اب ابھی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ پر اور کیسے ڈالے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کے حالات کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟
اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات صرف کریں گے اور کسی کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ مقتدر ان کے بقول وہ ہیں. اس میں شک بھی نہیں ہے کہ مقتدر وہی ہیں, لیکن اس مقتدر سے پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیاسی رام جو ہے اس میں 9 چلیں. مئی کو جو پروٹیسٹ کیا اور حکومتی لیول نے انڈور تقریباً کیے, کہیں منار پاکستان پر یا کہ ظاہر جاگتے کرنے کی طاقت ان میں نہیں تھی, ساری قوم کو شامل بھی نہیں کیا گیا, سارے فوج پاک سے محبت کرتے ہیں. ایک خاص مائنڈ سیٹ کے طور ڈرے ڈری حکومت نے یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کی 9 مئی منایا. یہ تو بات صحیح ہے. ان حالات میں ان کی کتنی طاقت ہے کہ کہیں وہی جو ابھی آپ نے دی ہے بھٹو والی مثال, حالات اس طرف تو نہیں جا رہے کہیں, کیونکہ اگست تک تو سن رہے ہیں کہ اگست لاسٹ ہے حکومت کا کچھ. سر بے فکر رہیں, یہ کئی اگست جو ہے نا ہم پچھلے کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی 2 مہینے ہیں, مہینہ ہے, 3 مہینے ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ خواہش ہے لوگوں کی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں جب آپ اپنے لیے راستے مسدود کر لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور آ کے نکالے, تو ایسا نہیں ہوتا. میرے تو سیاست کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ ماننا ہے اور میں بلیو کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سیاسی انداز میں چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اسی راستے سے آئیں. اداروں کے ساتھ مذاکرات بھی اسی طریقے سے کریں. بانیہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود نہیں چاہتے مذاکرات, تو پھر ایز اے پولیٹیشین تو انہیں تو باہر جلدی آ جانا چاہیے, کسی بھی حد پہ مذاکرات پہ مان جانا چاہیے, کیونکہ باہر آ کے چیزوں کو وہ زیادہ اچھی طرح سے نہیں وہ دیکھیں وہ اس غلط فہمی میں ہیں اور ان کو شاید یہ اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں. نو ڈاؤٹ وہ ہیں بھی بڑے لیڈر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑے لیڈر ہیں وہ. لیکن بڑے لیڈروں کو بھی وہ ہمارے ایک کہاوت ہے کہ پانی جتنا بھی آ جائے پل کے تو نیچے سے گزرنا ہوتا ہے نا اس نے. تو کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو بہرحال ماننا پڑتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کریں. آپ نے کہا پرسیپشن جو بلڈ کی جا رہی ہے ہو گئی ہے, وہ بے شک نادانستگی میں یا طاقت کے زوم میں کہ آپ جاوید ہاشمی جیسے لوگ بھی یا مشاہد حسن سید جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ انڈیا سے یا ٹی ٹی پی سے تو مذاکرات کر سکتے ہیں, آپ لالران کہتے ہیں ہم ان سے کوئی بات نہیں کرنی. تو پھر یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ والوں نے یا حکومت نے کب مذاکرات سے کس سٹیج پر انکار کیا ہے؟ کسی آفیشلی کوئی ایک مثال مجھے دے, انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن میری سوری سر, جو الیکشنز میں آپ کے سامنے تھا سٹیٹس, اس کے بعد ابھی تک آپ کے سامنے سٹیٹس ہے اوپر سے مذاکرات کہہ دینا کہ اوپر سے آپ اچھے ہیں, اور اندرونی معاملات تو آپ کے میرے سامنے ہی ہے نا, کیا وہ مذاکرات والے پیج والے ہیں معاملات؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مذاکرات والے پیج والے معاملات جو ہیں ان کی طرف بڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم پراپر راستے. طریقہ پہلے ہی صحیح نہیں ہے تو طریقے جواب دیں پھر آپ سوال کرتے ہیں. اس میں دیکھیں اس طرف بڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ سیاسی پلیٹ فارم پر آ کے بیک ڈور پر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, اقبال شاہد صاحب میرے سے بھی زیادہ اس معاملے میں جانتے ہیں کہ بیک ڈور پر بہت کچھ چل رہا ہے. جب آپ بیک ڈور ڈپلومیسی بند کر دیتے ہیں نا, یا اس چینل کو بند کر دیتے ہیں بیک ڈور والے کو, اور سیاست کو علیحدہ کر لیتے ہیں اپنے رویوں سے, تو پھر معاملات بڑھنے کی امید کی جا سکتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے, سب کہتے ہیں مذاکرات کون سے ٹی او آرز ہیں کہ ایسے ہی بیٹھ جانا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیا جو اسپیشل سیٹیں ہیں, فارم 45 کا فیصلہ ہونا چاہیے, 47 کا فیصلہ ہونا چاہیے, حق حکمرانی کا ہونا چاہیے. اس کے تناظر میں جو ساری پوری حکومتیں بن گئی ہیں, صدر بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گیا, چیئرمین سینٹ بن گیا, صوبائی حکومتیں بن گئی, تو بیٹھ کے کیا کرے گا مجھے بتائیے؟ دیکھیں کیا لے گا, کیا لے گا؟ بیٹھ کے کچھ لے گا تو آگے قدم بڑھائے گا, اگر نہیں بیٹھے گا تو کچھ بھی نہیں لے گا. ایک 45 اور 47 فارم والا معاملہ جو ہے اس کو بھی, ریزرو سیٹوں والا معاملہ جو ہے اس کو بھی, ریزرو سیٹوں والا تو جوڈیشری نے کسی حد تک اس کو بریک لگا دی ہے نا. فائنل فیصلہ تو نہیں ہوا نا, جب تک نہیں, حتمی فیصلہ نہیں ہے, لیکن کسی حد تک بریک لگا دی ہے. اس بریک لگنے سے اب دونوں فریقین کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. پلوں کے نیچے آپ کہتے ہیں پانی گزرنا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. پلوں سے تو پانی سارا ہی گزر گیا ہے. اقبال شاہد صاحب ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی بندہ
मुज़ाकरात से इनकार कर दे। ये बानी अगला पीटीआई अपने सवाल दौर में सर करते ये रहे। वाला, इस्लामाबाद में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन समात के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इकबाल साहब सब पहले आप बताएं कि क्या ये एक पॉजिटिव एलिमेंट हुआ है, समात मुकर्रर होगी, ऐसा ना हो दोबारा इलेक्शन कराए जाएं फिर तस्लीम ना हो? क्या अब इलेक्शन जो कराए जाएंगे वो एटलीस्ट तस्लीम होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो बल्ले का निशान भी वापस ले लिया था इसी इलेक्शन की वजह से? वहाँ रिमार्क जो हुए तो मैं तो ज़्यादा गोंदल साहब को मेरे को टाइम ज़रा कम मिला है, मैं इनको तरह जाता हूँ। उसमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इस तरह की वो पटिशन अभी समात के लिए सुनी है जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने बददियानती से और इस मुल्क की जड़ें और बुनियादें हिला के रख दी। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा आज रिजर्व बात की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि किसी पार्टी को ख़त्म कर देने के मुतरादिफ है कि उसका बल्ला उसका कोई निशान ले जाना, उसका मतलब है उसको बैन कर दिया गया है। तो वजह यह है कि ये फिर दूसरे कहते हैं सियासी पार्टी मौजूद है। अभी तो उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है, इस पर ज़रा खुद साहब आप अपना टेक कोई पॉइंट ऑफ दीजिए। व्यू? हाँ देखिए, अर्ज़ ये है कि अदालती मामलात जो हैं उन पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में कौन सी सियासी अदालती काम मेरी रह अर्ज़ गया? सुन नहीं, नंगा हो गया सारा, नंग मनंगा हो गया नहीं, पूरा लेकिन फिर पाकिस्तान। भी अदालती- सिर्फ सुने, हदायत तो है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया के सबसे निचले दर्जे पर है, उसके ज़िम्मेदार ना आप हैं ना मैं हूँ। यहाँ क़यामत तक केस चलते हैं, उम्र खिज़र चाहिए, करोड़ का खजाना चाहिए, और फिर आप फिर केस को जीत सकते हैं। यानी आप दो नहीं है, इसका मतलब कि मैं हूँ फिर अदालती मामलात जो खराब है यहाँ पे? बात करिए, मैं तो इस तरह बात करता हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि उस पर कोई बात करनी मैं मुनासिब नहीं समझता। जो बात की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद वो मैं कह रहा सर हूँ। बस ये बता दें, उन्होंने अच्छा कहा एग्जाम है। में आखिर कबूल होंगे ये इलेक्शंस भी या नहीं, फिर से तस्लीम के? देखें, इलेक्शन का मैकेनिज्म देखने के बाद ये फैसला होगा कि कबूल होंगे या नहीं सर, होंगे। वो एक तो- बात जो आपने की है वो बिल्कुल तस्लीम है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला हुआ है वाकया कि आपने एक पार्टी जो है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसके नतीजे में उसका जो इंतखाबी निशान था वो वापस ले लिया। वो एक किस्म का पार्टी बैन करने वाली बात है, हुई। उन्होंने सफे पर लिख के भेजा और आपने 2 लाख बयाना दे के जुर्माना करके उसे सही कर दिया। और हमारे मैं खुद साथ चीफ इलेक्शन सर कमिश्नर इस रहा हूँ अलीना, एक पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हम यहाँ बैठ के भेज देते थे, वहाँ नोटिफिकेशन हो जाता था। सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को कौन सी अदालत छुपाएगी? ये बात बिल्कुल सही है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसने ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई हुई है तो। और उसको अगर अदालत लगा रहे हैं तो फिर पता ना। साथ कह रहे हैं, अगर फिर किस तरह आप लगाते हैं? अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हुई है तो तब, क्योंकि जुडिशरी के अपने पैमाने हैं, वो गलत हैं सही हैं लेकिन है जुडिशरी के पैमाने, सर हमारे उन पर ही पास चलना है। लास्ट इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां से फैसला उससे भी सख्त आ जाता है। सर आगे तो कहाँ बढ़ते को हैं। जाएगा मुझे बताइए? देखें, इसका मतलब क्या ये ये है लड़ाई कि कौन सी है? मुल्क की मईशत क्यों तबाह हुई है उस एक फैसले से? देखें, तारीख एक याद तरफ आप रखिए कि इलेक्शन सुप्रीम कमीशन कोर्ट के का वो फैसले के फैसला- खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर इत्मीनान का या इत्मीनान का इजहार करते हैं, और जब वो कोई फैसला देते हैं उस पर सर, फिर लेकिन इतराज करने आ कितने जाते आखिरी हैं। लम्हों- पाकिस्तान के लम्हात में उन्होंने फैसला सुप्रीम किया था, कोर्ट ने गलत ऐसे बात ऐसे है। फैसले किए जो तरीका इस तरह भयानक तो चेहरा है। आपका ख्याल है कि मुनीर हमें अहमद ने फिर कौन से सुप्रीम फैसले कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए? हमें जाना आपका ये चाहिए, कहना है। लेकिन फैसले तारीख जब फैसले करती है तो फिर डिस्कस होते हैं कि फैसले दुरुस्त है। इफ्तिखार चौधरी के फैसले अभी तक हम भुगत रहे हैं, 6.5 अरब बिलियन डॉलर वो जुर्माना, 17 बिलियन डॉलर 6.5 पर हो गया, और मुनीर अहमद के फैसले अब तक हम भुगत रहे हैं। ये सबको आपको पता है, यही फैसले भी आइंदा तारीख में हमारी कौम। इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इंजीनियर मुश्ताक साहब वो मौजूद बड़ा हैं। जरूरी सर है। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीरपुर आजाद कश्मीर में इस वक्त हंगामा राई चल रही है और अवाम और पुलिस यहाँ पे आमने सामने आई हुई है, आप इस पे क्या राय रखते हैं अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन इकबाल शाहिद साहब का। ये कश्मीर के हवाले से आप लोग बड़े सीरियस रहे हैं, हमेशा आपके दिल धड़कते कश्मीर और कश्मीर के हर मामले में आप दिलचस्पी ले रहे, शुक्रिया। ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से ये तहरीक शुरू हुई है। जायज मुतालबात तो जायज है, कल भी हमने पैगाम इधर दे दिया, मुतालबात जायज है, लेकिन जब जायज मुतालबात के लिए कोई भी तहरीक नाजायज हरबे या रास्ते इस्तेमाल करे तो वो नाजायज बन जाती है, वो फिर फसाद बन जाता है। मैंने कल पैगाम दिया था उनके इस तहरीक के अकाबरीन को भी कि आप यू मस्ट कीप योर आईज एंड हार्ट्स ओपन, ताकि आप देखिए कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि सहूलतकार इसमें घुस जाए, हुलड़बाज घुस जाए, फसादी घुस जाए।
جب فسادی گھس جاتے ہیں تو پھر سارا تحریک کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے جو وہ منزل نہیں ملتی. ان کی ڈیمانڈ صحیح ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آٹا سستا ملتا ہے, آزاد کشمیر میں بھی ملے, طلبہ یونینوں پر پابندی وہ ہٹائی جائے, انڈسٹریل زون بنائے جائیں آزاد کشمیر میں, تو اور باقی جو یہاں مہنگائی کسی بھی مطلب ہر کیونکہ فار فلنگ ایریاز ہے وہاں بڑے بڑے سہولت کے یہ دکاندار بڑے بڑے یہ ذخیرہ اندوز وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کے ہر علاقے, پاکستان میں نیب ہے, محاسبہ ہے, وہ الگ بات ہے کہ نیب کا کیا کام ہے اور پھر انہی نیب زدہ لوگوں کو کہاں کیا پوسٹ ملتا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ وہاں کوئی نظام نہیں ہے, وہاں نوکرشاہی خصوصاً سیاستدان جو بھی حکمران مطلب طبقے سے تعلق رکھنے والے. مشتاق صاحب وہاں تو بڑا سینسیٹیو ہے, ہم جو سارے جو ہے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, اور انڈیا آپ کے اس مسئلے کو اٹھا کے تمام چینل پر اس وقت بہت ہیویسٹ مہم چلا رہا ہے. جی تو آپ وہاں جائیں, آپ لیڈر ہیں تو اس کو ذرا کام کو ٹھنڈا کریں, کیونکہ مہنگائی پر آپ وجہ فرمایا. ہم نے ان کو کل پیغام دیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ دشمن کی 42 ایجنسیز پاکستان پہ نظر ہے. پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے کشمیر اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے بھی یہ تحریک استعمال نہ ہو. ہاں یہ ہے, حالانکہ اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ اس وقت سارے آزاد کشمیر میں دکانیں بند ہے, کاروبار ٹھپ ہے, باقی معاملات ٹھپ ہے, ہڑتال ہے, جوبن پہ ہڑتال ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں اور پاکستانی عوام بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ناانصاف سسٹم کے وکٹم ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں. ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے انصاف کے لیے, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے نعرہ بازی نہیں دینی ہے, خدا نخواستہ چلے اگر حق پر ہی ہے, جائز تحریک کو ناجائز نہیں بنانا, فسادی اس کو نہیں بنانا ہے. اس سوال چونکہ آپ نے جیسے اقبال شاہد صاحب آپ نے بجا فرمایا, ادھر کے رول رکھتے ہیں وہاں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں حالات جو کہ تو ہیں, مطلب وہاں اتنی ہلاکتیں ہو گئی, اتنی شہادتیں ہوئی, اتنے املاک تباہ ہو گئے. وہ یہ نہ ہو کہ وہ خدا نخواستہ وہ کمپیئر کریں کہ یہاں بھی یہاں وہ صورتحال نہیں ہے, حالانکہ یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. یہاں ہے سسٹم میں خرابی ہے, نوکرشاہی ہے, کہ جو یہ سیاستدان ہے, حکمران طبقہ ہے جنہوں نے غریب عوام کا چوس لیا. پاکستان نے جو بھی فنڈز دیے, اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے, وہاں دیکھیں جو سیاستدان رہے, جو منسٹر رہے ہیں, جو نوکرشاہی میں رہے, ان کے پاس اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں, بینک بیلنس, لیکن جو غریب عوام ہے وہ پس رہے. اگر ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک عرض ہے کہ آپ نے اس صورتحال کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اپنا رول کس پلیٹ فارم سے اور کتنا ادا کیا, اور کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اختلافات جو ہیں مسائل کو چوک میں لے جائیں؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں جب حالات کربناک ہو, جب میں نے وہی عرض کیا, میں نے کہا کہ جب 42 ایجنسیز اور آپ کا ہمسائے کے اندر آپ کے سراؤنڈنگ میں جو بھی آپ کے ہمسائے وہ اس وقت پاکستان مخالف ہے, ان صورتحال میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کسی بھی تحریک کو انیشیٹ کرنا ہے. یہ ہم اس کو جائز نہیں کراتے ان موجودہ صورتحال میں, جب دشمن کی نظریں ہیں آزاد کشمیر میں, اور ان کا الیکشن ہے, اور انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو کسی وہ تو ضرورت نہیں کریں گے. انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے کئی بار آزمایا, ان کو پھر بھرپور جواب ملا, لیکن ان کے تو عزائم ہیں ناپاک عزائم. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں ہم نے کل بھی ان کو میسج دے دی کہ آپ دیکھیں سہولت کار جو یہ ہلٹ باز ہے, یہ اس کو اس دیکھیں نا ناجائز مطالبہ ہے جو آپ گلگت بلتستان کو آٹا دیتے ہیں. یہ بات چیت کے ذریعے آپ ایڈمنسٹریشن سے بات کریں. آپ اصل میں یہاں اور بھی بدقسمتی ہے, کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت یہ ہے, چاہے پاکستان ہو چاہے آزاد کے, اور مسائل کے انبار اسی لیے ہو گئے جس کے ہاتھ میں بھی اختیارات ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے اس کو ذاتی مفادات کو زک پہنچے تو وہ بڑا اریٹیٹ ہوتا ہے, قومی مفادات کو زک پہنچے کوئی نہیں پوچھتا. یہاں مشتاق صاحب ایک منٹ ذرا پلیز, معافی چاہتا ہوں میں آپ کی. نہیں کوئی بات نہیں. جی اس طرح سے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن کے
जो सहूलतकार हैं वो हमारी सफ़ों में घुस गए हैं और वो इस सूरत को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे वहाँ के लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ ज़ाहिर कानून हरकत में आएगा। तो फिर उसको कैसे जस्टिफाई हम करेंगे कि जी ये इनके साथ तो ज्यादती होगी, हालांकि वो तो कानून को हाथ में ले रहे होंगे। तो ऐसे अनासर का रास्ता रोकने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए? बिल्कुल, आप बजा फरमान, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ जो पाकिस्तान नवाज 21 बंदों को कत्ल किया गया, इट इंडिकेट्स इटसेल्फ कि देयर इज इंटरेशंस, कि यहाँ दुश्मन मौजूद है। कश्मीर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, आजाद कश्मीर में मौजूद है। ये तो एक खुल मतलब हकीकत है। उनके सहूलतकार है जो इस तहरीक की आड़ में, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी हुई, इसका जस्टिफाइड। क्या पाकिस्तान में महंगाई नहीं है? क्या पाकिस्तान में इंसाफ है हर जगह? लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं दिए जा सकता। हम कहेंगे यार हमें इंसाफ दे दो। ये वो लोग हैं जो इस हक पर मबनी जायज तहरीक को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के जो हरबे इस्तेमाल हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तितामी मराहिल में जो है पहुंच गए। खैज़र हयात साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आप खसूसी तौर पर हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। मुझे और इकबाल शाहिद साहब को भी अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।